बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अहल व अयाल के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने ख़ानदान के साथ और अपने बाल बच्चों के साथ ना सिर्फ ये कि बखैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुर्म भी होंगे और अपने अपने मसाइल के हल के लिए खुशी खुशी कोशां भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी मकासद में कामयाबियाँ अता फरमाए और आपकी इन खुशियों को ना सिर्फ ये कि तादेर सलामत रखे बल्कि हमेशा आप खुश व खुर्म रहें और इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट्स के सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि हम उनकी मौजूदगी, उनको मद्देनज़र रखते हुए, आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए अपनी भी इस्लाह कर सकें और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब भी दे सकें। शुक्रिया। एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मामूली सी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा मौजू है उस पर बात करूंगा कि कल वो जो एक मुबैना तौर पर ऑडियो लीक्स का मामला था, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था, जिसके ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब ने काफ़ी सारे जो है ना कमेंट्स भी दिए थे। तो वो ऑडियो लीक्स का जो केस है उसकी कल सुनवाई है, कल के लिए वो लगा हुआ है और काज लिस्ट में उसकी तारीख कल की डली हुई है। आपको बताता चलूं कि इस केस में जो रिस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने एक पिटीशन दायर की है कि ये जजेस का जो बेंच है उस बेंच को इस केस की समाअत से अलग होना चाहिए, क्योंकि वो इसकी सुनवाई के लिए और इसकी सुनवाई के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट के नुक्ते नज़र से ये जज जो मौजूद अदलिया के जो जजेस हैं, ये जो जस्टिस जिसके ऊपर जिनका ये बेंच मुश्तमिल है जिनके ऊपर, तो वो बायस हैं, वो गैर जानिबदार नहीं है और उसमें ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब को कहा गया है, क्योंकि इस जो है ये ऑडियो लीक्स का जो केस है इसमें चीफ जस्टिस साहब की सासू माँ जो है वो भी मुबैना तौर पर इसमें मुलव्वस हैं और उनकी भी ऑडियो लीक्स आई है। तो लिहाजा क्योंकि ये ख़ानदानी मामला इसमें शामिल है, इस ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब को कहा गया है कि वो इस मामले से अलहदगी इख्तियार करें और इस केस की समाअत करने से इनकार करें। और ये अखलाक की पहलू है और रिवायात भी यही हैं। अब कल जब ये केस समाअत के लिए पेश होगा तो सबसे पहले तो मौजूद अदलिया ने इस पर अपना यही फैसला देना है कि क्या वो इसकी समाअत करेंगे या नहीं, या कोई नया बेंच बनाया जाएगा, या चीफ जस्टिस साहब इसमें बदस्तूर शामिल रहेंगे, या वो इससे अलहदी इख्तियार करते हैं और उसके बाद ही बाकी केस की कार्रवाई होगी। तो अब ये कल पता चलेगा कि केस किस रुख तो जाता है और क्या रुख अख्तियार करता है। इसके बारे में हम अभी तक कोई जो है ना ऐसी राय नहीं दे सकते, क्योंकि ये अभी बहुत ही गैर मुबहम किस्म का मामला है। मेरा अगला मौजू वोकला के कन्वेंशन के बारे में है, जिसका बहुत शोर शराबा मचाया गया, जिसमें बड़ी बड़ी तकरीरें की गईं, बहुत बड़ा कन्वेंशन बयान किया जाता है, वोकला की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा और कामयाब तरीन कन्वेंशन था। इस कन्वेंशन में कुछ मुतालबात किए गए और उनमें एक मुतालबा ये भी था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर कराया जाए, क्योंकि ये एक आइनी तकाजा है और दस्तूर की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। और उसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क की गंभीर मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको एक मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं, उन सब को इकट्ठा किया जाए और मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और इन मामलात का हल निकाला जाए। ख़ास तौर पर ये जो सियासी मामलात के साथ साथ जो मुआशी मामलात ज़्यादा संजीदा हैं, यानी तमाम सियासी जमातों और जो उसकी बिजनेस कम्युनिटी हमारे मुल्क की, उनके नुमाइंदे इसमें शामिल हों। आबिद ज़ुबारी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ सदर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो
ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ الزام لگایا، انہوں نے اپنے وکلا کی طرف سے اس کنونشن میں یہ الزام لگایا ہے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہ ملک میں جو عوام کا احتجاج ہو رہا ہے، یہ پروگرام تھا طلعت حسین صاحب کا، تو میں نے دیکھا اس میں انہوں نے بیٹھ کے حکومت پر یہ الزام لگایا ہے کہ جو عوام کا احتجاج ہو رہا ہے بجلی وغیرہ کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف، اس پر حکومت نے میڈیا کو اس احتجاج کو بلیک آؤٹ کرنے کے لیے کہا ہے، اور میڈیا جو ہے مین اسٹریم میڈیا یہ احتجاج اپنے کور نہیں کر رہا اور ان کو عوام کو نہیں دکھایا جا رہا، جس پر اس پروگرام کے ہوسٹ طلعت حسین صاحب نے سختی سے نہایت سختی سے اس بات کی تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ایڈوائز یا کوئی ہدایات حکومت کی جانب سے نہیں ملی کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ بلیک آؤٹ کریں اور اس احتجاج کو ٹی وی پر نہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ چینلز پر اس کی کوریج کر رہے ہیں، جس پر زبیری صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے۔ اس پر طلعت حسین نے کہا کہ سنی سنی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں، میرے خیال میں جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہی آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی ہوگی کہ زبیری صاحب جیسے پڑھے لکھے قابل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر، ایک اعلیٰ عہدیدار، اور ان کا یہ حال ہے کہ اتنی اہم بات پر سنی سنائی کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ کوئی اتنا غیر سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کو تنقید کرنے کے لیے تو انہوں نے کوئی موقع گنوایا نہیں کہ حکومت پر تنقید کی جائے، یہ جو نگران حکومت ہے اس کے اوپر تنقید کی جائے، لیکن اس چیز کی زحمت کرنے کی انہوں نے زحمت نہیں کی، اور نہ اس چیز کی کوشش کی کہ اس خبر کو، اس کی سچائی کو جان لیا جائے کہ کیا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے، جبکہ یہی صاحب دوسرے معاملات میں ہر وقت اپنی ناک گھسانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ آئینی معاملات ہوں یا غیر قانونی معاملات ہوں، چاہے اس میں ان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، مگر یہ ہر جگہ پر گھسے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر ان کی قابلیت کا یہ حال ہر معاملے میں ہی ایسا ہی ہے تو آپ سوچ لیں کہ ملک کے مفاد میں یہ لوگ کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان معاملات میں ان کی غیر سنجیدگی دیکھیں کہ یہ غلط افواہوں پر یقین کر کے نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ان کو میں یہی کہوں گا کہ یہ اس طرح کی باتیں اور غیر تصدیق شدہ باتیں کر کے، اور وہ بھی نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرنے سے صرف ملک اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، سادہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس معاملے میں اتنے ہی مجرم ہیں جتنے ملک کو سبوتاژ کرنے والے یا ملک میں تخریب کاری کرنے والے لوگ مجرم ہیں، یہ بھی اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ تخریب کاری کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ غلط پروپیگنڈا کریں، غلط افواہیں جو ہیں ان کو سپریڈ کریں، ان کو پھیلائیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بے یقینی کی کیفیت پیدا کریں۔ اور انہی لوگوں نے اب کیونکہ وکلا ہیں، وکلا میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی وکیل ہیں، تو ان کا جو کنونشن تھا جس کا بڑا چرچہ ہے، انہی لوگوں نے اپنے وکلا کے کنونشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف نعرے بھی لگائے، اور اسی میں لاہور بار کی ایک خاتون نے آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقاتوں اور ملک میں مالی معاملات کو سنبھالنے پر ان کے اقدامات پر شدید تنقید کی، اور یہ کہا کہ یہ کس قانون کے تحت مالی معاملات، اندرونی معاملات اور خارجہ معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ محترمہ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ موقع ہمارے نااہل، ناکارہ، موقع پرست، بدعنوان، ملک کی سلامتی کے دشمن اور عقل سے عاری ان سیاستدانوں نے دیا جن کی وجہ سے ملک ایسی بدحالی بلکہ تباہی سے دوچار ہے اور تباہی کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے، جس کو درست کرنے کے لیے ان سیاستدانوں میں کوئی اہلیت نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاستدان جو صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر غلیظ قسم کے الزامات، اور اس کے علاوہ ان میں کوئی اور صلاحیت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ملک میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے یا انسانی آفات پیدا کی جاتی ہیں، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، تو اس وقت کون اس ملک میں سب سے آگے بڑھتا ہے ملک کے عوام کو اس سے بچانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے؟ تو یہ آرمی ہی ہوتی ہے، ملٹری ہماری ہوتی ہے، جو ہر قسم کے معاملات میں آگے بڑھتی ہے اور حکومت کا ہاتھ اٹھاتی ہے اور حکومت کی مدد کرتی ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ اس وقت یہ وکلا اس پر سوال نہیں کرتے، تو اور نہ ہی وہ خود آتے ہیں۔ مجھے یہ وکلا تنظیمیں جو آج نعرے لگا رہی تھیں، یہ بتائیں کہ اس قسم کے معاملات میں کتنے وکلا آگے ہے، کتنے لوگوں نے اپنی جو ہے نا وہ جانوں کے نذرانے پیش کیے، یا کتنے وکلا نے اپنی مالی استطاعت جو ان کی ہے اس کے مطابق عوام کی مدد کی ہے کہیں پر جا کر؟ ایک بھی نہیں۔ نعرے لگانے اور آرمی چیف پر اور فوج پر تنقید کرنے میں یہ آئین کا سہارا لے کے سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔
اس وقت جب فوج ان معاملات میں، سیلاب میں، زلزلے میں، دہشت گردی میں آگے آتی ہے تو اس وقت یہ وکلا آئین کا کوئی سوال نہیں اٹھاتے، اور جب اب فوج ملک میں اس سے بھی بڑی مصیبت میں آگے بڑھ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ان کو اس پر شاباش دینے کی بجائے فوج کو اس پر شاباش دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ تنقید کرنے کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی 1 خرب یعنی کہ 100 ارب 112 ارب 112 ارب یا 1 خرب 12 ارب ڈالر کے جو معاہدے ہونے والے ہیں، اور جو پاکستان کو یہ امداد ملنے والی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان نے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 100 ارب ڈالر اس کے خزانے میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ کون لے کے آیا ہے؟ باہر کے ممالک جو ہیں، بیرونی ممالک جہاں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوست ممالک ہیں، وہ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ وہ آرمی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جنرل صاحب کا کمال ہے کہ وہ ان کے پاس گئے اور ان کو اس چیز پر قائل کیا کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوبے گی نہیں، بلکہ وہ جن معاہدوں کے اپنے معاہدوں کے مطابق جن معاملات پر لگائی جائے گی، جن پروجیکٹس پر لگائی جائے گی، جس طرح کے منصوبوں پر لگائی جائے گی، اسی میں وہ کام آئے گی اور منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، اور اس سے پاکستان بھی آگے بڑھے گا۔ اس وقت یہ لوگ خاموش رہتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف نے فلاں ملک میں فلاں وزیر اعظم فلاں صدر سے ملاقات کی اور اس کے نتیجے میں یہ معاہدہ طے پایا کہ 25 ارب ڈالر سعودی عرب ہمیں امداد کے طور پر یعنی کہ انویسٹمنٹ کے طور پر ہمارے ملک میں بھیج رہا ہے، اس وقت یہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جب یہاں پر کانفرنس ایک کر لی، اپنا چیف آف آرمی اسٹاف نے کاروباری لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر لی اور ان کو ہمت افزائی کرنے کے لیے ان کو شاباشی دی اور ان کو کچھ منصوبے بتائے، اس میں ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ان کی اپنی حالت کیا ہے ان وکلا کی؟ آج کنونشن ہوا، اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ تحریک چلائی جائے گی، مگر ان کی اپنے دھڑے بازی نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور ان کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ایک تاریخ دینے پر بھی متفق نہیں ہو سکے اور بات کر رہے ہیں آرمی چیف کی۔ یہ آرمی چیف پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان کو اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا کام ہے اور کیا کام وہ کر رہے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے مظلوم سائلین کو انصاف دلانا، ان کو قانونی ریلیف دلانا، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنا اور اس کی تشریح کرنا۔ مگر کنونشن میں وہ بات کر رہے تھے کس چیز کی؟ پیٹرول کی قیمتوں کی، گیس کی قیمتوں کی، چینی کی قیمتوں کی۔ تو کیا آپ حضرات جو ہیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے ڈائس کے اوپر کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیا وزیر خزانہ ہے یا وزیر داخلہ ہے یا وزیر خارجہ ہے، تو آپ لوگ کیا وزیر خزانہ، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ ہیں کہ آپ ان چیزوں کی بات کریں؟ کیا یہ آپ کے ڈومین میں آتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا آئینی حق ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر بات کریں؟ کیا یہ آپ کا کام ہے؟ آپ کا اپنا کام جو اس کو تو آپ پورا نہیں کر رہے، آپ پھر دوسرے کاموں میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ مداخلت کر رہے ہیں تو پھر آپ ان اداروں پر انگلی مت اٹھائیں جو ملک و قوم کی حقیقت میں مدد کر رہے ہیں اور ان کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل پر تنقید کی انہوں نے کہ اس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوگا اور اس میں جو جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب 2018 سے 2021 کے عرصے میں فوجی عدالتوں سے 26 سویلین لوگوں کو سزائیں ملی، ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں، تو اس وقت آپ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ زبیری صاحب، آپ سپریم کورٹ بار کے صدر ہونے کے باوجود اس معاملے پر اپنے لفظ سیے رکھے، آپ نے ایک لفظ بھی تنقید کا نہیں بولا اور مذمت کا نہیں بولا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کے چہیتے کی حکومت کا دور تھا۔ میری آپ زبیری صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اعلیٰ عدلیہ میں پڑے ان 55,000 کیسوں پر کوئی اعتراض کیا یا عدلیہ کے سامنے جا کر عدلیہ کو اس بات پر جگانے کی کوشش کی کہ غریب سائلین جو 55,000 کی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے اپیلوں کی صورت میں اعلیٰ عدلیہ میں، ان کیسوں کے انتظار میں ان کی زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ابھی تک ان کیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا؟ زبیری صاحب، کیا آپ نے کبھی جا کے عدالت میں اس پر بات کی ہے؟ کیا آپ نے ججز کے آگے یہ پلی لینے کی کوشش کی ہے کہ پلیز آپ جو ہے نا مختلف لوگوں کی جج صاحب، آپ جج بنے، آپ کسی کے وکیل نہ بنے اور آپ جو ہے نا یہ ان کیسز کو نپٹانے کی کوشش کریں؟ جب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی چند دنوں کے بعد جا رہا ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چند کیسز جو ہے نا ان کو نپٹا کے جاؤں تاکہ میرے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے، تو آپ نے ان کو بتانے کی کوشش کی آپ کے اوپر انگلی نہیں بلکہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور اٹھائی جائیں گی۔ ابھی آپ باہر تو نکلے اس عدالت سے، آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جو کچھ آپ کر کے جا رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ 55,000 لوگ
ان میں معصوم لوگ بھی ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ جہاں پر عدالتوں کا نظام کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ قانونی میں وہ شگافیاں ایسی ہوتے ہیں کہ معصوم لوگ جو ہوتے ہیں، بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی سزا ہوتی ہے، اور وہ پھر اعلیٰ عدلیہ میں اپیلیں کرتے ہیں جہاں سے ان کو ریلیف ملنے کی امید ہوتی ہے، لیکن وہ 55,000 کیسز ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے، سالوں کے سال ہو گئے ہیں، ان کی طرف کسی نے اٹھائے ہاتھ نہیں بڑھایا ان کو حل کرنے کے لیے، ان کیسز کو آگے چلانے کے لیے، ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے۔ تو کیا زبیری صاحب آپ نے، یا وہ محترمہ جو آرمی چیف کے اوپر تنقید کر رہی تھی، آپ نے کبھی عدالت میں جا کے اس کے اوپر شور مچایا ہے؟ اس کے اوپر کیا تنقید کرنے کی کوشش کی ہے کہ مائی لارڈ یہ کیسز جو پڑے ہیں آپ ان کو حل کریں؟ اور کیا ان کو بتانے کی کوشش کی لوگ سال آ سال سے انصاف کے منتظر ہیں؟ لیکن نہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کانوں پر بھی ان معاملات پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی آپ کا قانون ہے؟ کیا یہی آپ کا آئین ہے جس کے لیے آپ شور مچا رہے ہیں؟ میں یہ سوال آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج تک کے لیے اتنے کافی۔ اگر زندگی باقی رہی تو کل انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔